Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My name is Ruba Kawar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम रुबा है। मैं डेनमार्क में पैदा हुई एक ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी फैमिली एवेंजलिस्ट फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है और वो सब लोग ईसाई मिशनरी का हिस्सा हैं। और मेरी फैमिली एक तंजीम चला रही है जिसके तहत वो मुसलमानों को ईसाईयत की दावत देते हैं और मुसलमानों को ईसाई बनाते हैं। दरअसल मेरे दादा का ताल्लुक उर्दून से था और मेरे वालिद उर्दून से ही आकर डेनमार्क में आबाद हुए थे। मेरे दादा उर्दून में एक चर्च में पादरी थे और 1985 में मेरे दादा की वफ़ात के बाद मेरे वालिद ने पादरी बनने और अपने वालिद की जगह लेने का फ़ैसला किया और हम सारी फैमिली हिजरत करके उर्दून चले गए, जहां मेरे वालिद ने चर्च में ना सिर्फ पादरी की खिदमत शुरू कर दी बल्कि उस मिशनरी के काम को भी जारी रखा जिसके तहत मुसलमानों को ईसाईयत की तरफ दावत दी जाती थी। हमारी फैमिली 18 साल तक उर्दून में रही। इस दौरान हमारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा ईसाईयत की तबलीग की और हमने अपने चर्च के अलावा 2 मज़ीद नए चर्च खोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यसू मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। फिर 2002 में हमारी फैमिली को अमेरिकी इमिग्रेशन मिल गई और यूं हम सब लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। उस वक्त मैं एक टीनेज बच्ची थी। यहाँ मैंने टेक्सास में अपने चचा को उनके चर्च में ज्वाइन कर लिया। दरअसल मेरे चचा यहाँ टेक्सास के एक चर्च में पादरी थे और मैं उनके साथ हर हफ्ते इतवार को छोटे बच्चों की क्लास लेती थी जिसमें छोटे बच्चे बच्चियों को ईसाई मज़हब के बुनियादी अकायद सिखाए जाते थे। मजहबी अकायद के एतबार से अगर बात करें तो मैं एक बहुत ही पुख्ता और मजबूत यकीन रखने वाली ईसाई थी, क्योंकि बचपन से ही मेरी परवरिश चर्च के माहौल में हुई है। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ईसाई मुबल्लिग यानी ऐसा शख्स जो दूसरों को ईसाईयत कबूल करने की तरफ दावत देता हो, उसके अपने घर में ईसाईयत पर कितना पुख्ता अमल दरामद होता है, मेरे ख्याल में आपके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और बचपन से चर्च के माहौल में पलने की वजह से बाइबल की तालीमात से आगही हम सब बच्चों को शुरू से ही थी और हमने जब से शऊर हासिल किया है बाइबल की तालीमात को इतना ज़्यादा सुना है कि हमारा इस सब पर बहुत गहरा अकीदा था। इसके अलावा मैंने ईसाईयत की तबलीग के लिए बहुत सारे मिशनरी कोर्सेज भी किए और मैंने अमेरिका में यूनिवर्सिटी में भी बाइबल मिशनरी की मास्टर डिग्री हासिल की, क्योंकि मैं बचपन से ही ईसाई मुबल्लिगा बनना चाहती थी और चाहती थी कि सारे मुसलमानों को ईसाईयत की दावत दूं, उन तक यसू मसीह का पैगाम पहुंचाऊं। और ये काम मैं 12 साल की उम्र से कर रही थी जब मैं चर्च में छोटे बच्चों की क्लासेस लेती थी। मगर मेरी ज़िंदगी में बदलाव उस वक्त आया कि जब हम अमेरिका शिफ्ट हुए और 2 साल बाद 2004 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे लिए मेरे वालिद ही सब कुछ थे, क्योंकि मेरी वालदा का इंतकाल बहुत पहले ही हो गया था जब हम बहन भाई बहुत छोटे थे और मैं सिर्फ 7 साल की थी। उसके बाद से हमारे वालिद ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और मेरे लिए मेरे वालिद की वफ़ात का सदमा बहुत गहरा था। इसके अलावा माली एतबार से भी मेरे ऊपर बोझ बढ़ गया था। मुझे अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी करनी थी। यहाँ अमेरिका में बहुत ही मुख्तलिफ रंग नस्ल और कौमियत के लोग पाए जाते हैं। यहाँ आपको यूरोपियन, एशियन, अरब, अफ्रीकी हर रंग व नस्ल के लोग मिलेंगे और जितने ज़्यादा मुख्तलिफ नस्लों के लोग यहाँ पाए जाते हैं उतने ही ज़्यादा मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी मौजूद हैं। और जैसा कि मेरा बैकग्राउंड भी एक मुबल्लिग फैमिली से था, तो मैंने यहाँ अमेरिका में मुख्तलिफ लोगों तक यसू का पैगाम पहुँचाने का फ़ैसला किया। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ यहूदी और मुसलमान स्टूडेंट से दोस्ती की और उन्हें चर्च आने की दावत दी और कहा कि आप संडे को चर्च आएं और यसू का पैगाम सुनें। तो यहाँ मुझसे क्रॉस सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि हज़रत ईसा कैसे खुदा हो गए? बाइबल में कहाँ लिखा है कि हज़रत ईसा खुदा हैं? तो आपको पता है कि मुझे बचपन से ही इन सवालों के जवाब रटाए गए थे। मैंने झट से जवाब दिया, ये तो बहुत जगह लिखा है
عیسیٰ نے بارہا کہا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سمجھو کہ وہ خدا کہتا ہے، اور جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب وہی تھا جیسا کہ مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ ان سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں، مگر سوال کرنے والے کا ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب جو تم کہہ رہی ہو یہ بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ اور میں رٹا رٹایا جملہ بول رہی تھی کہ جگہ جگہ لکھا ہے۔ مگر جب میں گھر آئی تو میں نے سیریسلی سوچنا شروع کیا کہ ہاں واقعی مجھے بائبل میں تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تاکہ میں ان لوگوں کو جواب دے سکوں۔ اور جب میں نے بائبل کا مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گئی کہ پوری بائبل میں ایک مرتبہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ میں عیسیٰ خدا ہوں یا آؤ لوگوں میری عبادت کرو۔ کہیں کوئی ایک مرتبہ بھی ایسی بات نہیں کہی گئی۔ تو میں حیران تھی کہ اگر یسوع مسیح نے ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا تو پھر ہم انہیں خدا کیوں مانتے ہیں؟ مگر پہلے مرحلے پر میں نے یہی سمجھا کہ یہ میری ہی کمی ہے کہ میں یہ تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ میں نے گاڈ سے دعا مانگی کہ میری رہنمائی کرے اور مجھے اس سوال کا جواب دے تاکہ میں لوگوں کو مطمئن کر سکوں۔ تو ایک دن مجھے جان چیپٹر 17 آیت نمبر 3 میں اس کا جواب مل گیا، جس میں لکھا تھا کہ میں عیسیٰ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہی ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اس نے مجھے تم لوگوں میں بھیجا تاکہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں اور تمہیں یہ بتاؤں کہ وہی ایک گاڈ ہے اور کوئی گاڈ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ سیدھی سیدھی لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، اور میں یہ آیت پڑھ کر جہاں شاکڈ رہ گئی تھی اس کے ساتھ ہی میں اللہ کی شکر گزار بھی تھی کہ اس نے مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دی اور مجھے بائبل کا وہ رستہ دکھایا جو میں آج سے پہلے نہیں دیکھ سکی تھی۔ تو بس اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف اس گاڈ کی ہی عبادت کروں گی جس کی عبادت کی طرف یسوع مسیح نے دعوت دی ہے، اور آج سے صرف اسی رستے پر چلوں گی جس رستے پر یسوع مسیح لوگوں کو چلانا چاہتے تھے۔ تو یہاں ہدایت کے ساتھ ساتھ میرے اندر ضد اور انا کی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن پاک کا مطالعہ کروں گی اور قرآن کے اندر سے غلطیاں نکالوں گی، اور ان مسلم کلاس فیلوز کو بتاؤں گی کہ اگر میری بائبل میں غلطیاں ہیں تو تمہاری قرآن میں بھی غلطیاں ہیں۔ اور اس نیت سے میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیا، مگر میرے خدا نے میرے لیے کچھ اور ہی رستہ چن رکھا تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کا مطالعہ کیا، پھر سورہ آل عمران، اور ان دونوں صورتوں میں جس طرح حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں مزید اور مزید قرآن کا مطالعہ کروں۔ آپ یقین مانیے قرآن سے میرا گہرا لگاؤ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اگر قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر نہ ہوتا تو شاید میں تھوڑا سا قرآن پڑھ کر چھوڑ دیتی، مگر اس تجسس نے مجھے قرآن سے جوڑے رکھا کہ مزید پڑھوں کہ قرآن حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا کہتا ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد میں نے سورہ مائدہ پڑھنی شروع کی، اور میں جیسے جیسے قرآن کا مطالعہ کرتی گئی میری زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے آہستہ آہستہ قرآن سے محبت ہو گئی تھی، اور اس دوران میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا کہ میں عیسائیت سے دور ہو رہی ہوں۔ میں نے قرآن یہ کہہ کر رکھ دیا کہ آئندہ اسے نہیں پڑھوں گی، مگر کبھی چند دن اور چند ہفتے بعد ہی میں خود کو نہیں روک سکی اور پھر قرآن کا مطالعہ شروع کر دیتی۔ دراصل میں بہت زیادہ قرآن مجید سے کنیکٹڈ ہو چکی تھی، اور پھر میں جب قرآن کی اس آیت پر پہنچی جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، بے شک میں خدا کا بندہ ہوں، اور اس نے نہیں کہا میں خود گاڈ ہوں یا میں گاڈ کا بیٹا ہوں، اور میں اس آیت کو پڑھ کر رو رہی تھی۔ پھر میں نے سورہ مائدہ کی ایک اور آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے محمد اگر ان لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ سچ کیا ہے تو یہ روئیں گے اور پچھتائیں گے۔ اور میں واقعی رو رہی تھی اور میرے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ مجھے جس سچ کی تلاش تھی مجھے وہ مل گیا ہے اور میں اسلام قبول کرنے والی ہوں۔
تو میری سہیلی حیران تھی. اس نے کہا کہ تم تو کہتی تھیں کہ یہ مسلمان غلط رستے پر ہیں, ان کو سیدھے رستے پر لانا ہے, ان کو عیسائی بنانا ہے, اور آج تم پاگل ہو گئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم اسلام قبول کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں, مجھے سیدھا رستہ مل گیا ہے, اور وہ رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کی پہلی رات تھی جب میں نے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی کا رد عمل بہت سخت تھا. ایک عیسائی پادری کی فیملی جس نے ساری زندگی دوسروں کو عیسائی مذہب کی طرف دعوت دی ہو, وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ان کی اپنی بیٹی عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو جائے. انہوں نے مجھے باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا, چھری سے میرے بازو پر کٹ لگائے جس کی وجہ سے میرے بازو سے خون رستا رہا. میری گردن کے نیچے ایک بڑی سی کرسٹل بال سے مارا جس کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی, اور آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی گردن کے نیچے میری ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے اور مجھے بستر پر لیٹنے میں تکلیف ہوتی ہے. مجھ پر بہت برے طریقے سے تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی. 2 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک چارپائی پر بندھی ہوئی تھی اور میرے بازو سے خون نکل رہا تھا. میرے سارے کپڑوں پر خون ہی خون تھا اور مجھے کہا جا رہا تھا, کہو کہ تم عیسائی ہو. بہرحال مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور میرا بھائی اور میرے چچا نے مجھ سے میرا موبائل اور سب کچھ لے لیا تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں. میں کئی گھنٹے بھوکی پیاسی اسی کمرے میں بند رہی اور پھر میرے اللہ نے میری مدد کی. جب میں واش روم گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اپنا فون سنک پر بھول گیا تھا. میں نے فوراً 911 ہیلپ لائن پر کال کی اور پولیس کو مدد کے لیے بلایا. جب پولیس مدد کے لیے آئی تو پہلے میرے چچا نے جھوٹ بولا اور انہیں بھیجنا چاہا, مگر میں نے اندر کمرے سے ہیلپ ہیلپ چلانا شروع کیا اور دروازے کو زور زور سے مکے مارنے لگی. پھر وہ پولیس والا اندر آیا اور اس نے مجھے آزاد کروایا. وہ ساری بات سن کر حیران تھا. اگرچہ وہ خود بھی عیسائی تھا مگر اس نے کہا کہ تم بالغ ہو اور مکمل آزاد ہو, جس مذہب کو چاہے فالو کرو, کوئی تم پر جبر نہیں کر سکتا. اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو, گورنمنٹ تمہیں پروٹیکشن دے گی. اور اس طرح میں نے پولیس والے کے ساتھ اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ میں نے صحابہ کرام والی سنت پوری کی. عرب میں جب صحابہ کرام اسلام لے آتے تھے تو ان کے کافر رشتہ دار ان کو تکلیفیں دیتے تھے, اور الحمدللہ میری وہ سنت پوری ہوئی. اور اب الحمدللہ میں پچھلے 5 سال سے اردن میں اسلام کی تبلیغ کر رہی ہوں, اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین. Meeting you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.